जिस दौड़ में हम लग गए हैं ना, ये दौड़ ठीक नहीं है, ये दौड़ ठीक नहीं। अब दौड़ यही है, कपड़े सब तो चंगे होने चाहिए, ठीक है, वक्त की जरूरत है, फंस गए हैं मुआशरे में। मुझे भी मुआशरे ने सिखा दिया। जब मैं इब्तिदा में चला था, मैं बड़ा सादा था, चिट्टे सूट। वो इफ्तिखार भाई जी साढ़े सियालकोट ही प्रोग्राम, जिबला शाह जी साढ़े सियालकोट ही प्रोग्राम, वो एक 5 स्टार होटल है, उसमें प्रोग्राम था। मैं जनाब वो चिट्टा सूट पाया, थले में कैंची दी, एवं दी मैं पग बनी दी, मैं जनाब अपनी 70 कड्डी तो मैं तकरीर करन टुर गया। वो स्पेशल प्रोग्राम था जिसमें सियालकोट के सिर्फ इंडस्ट्रियल लोगों में आना था। वो उसके बकायदा पास भी इशू हुए थे, मुझे भी, मेरे पास भी पास था, मैं भी मैनू पास की लोड़ है, मैं तो डॉक्टर सुलेमान। मैं जनाब बाहर जाके मोटरसाइकिल खिलारी, मैं अंदर चलिया तो चौकीदार ने रोक लिया। हूँ कहता मौलवी जी किधर? मैं जनाब वो प्रोग्राम ते चलना, कहता पास बहाओ। मैं जी पास ते नहीं है, कहता फिर तुम नहीं जा सकते। मैं जनाब अंदर वो जी सामने फ्लैक्स लगी है ना, डॉक्टर सुलेमान, वो मैं ही हाँ। उन्हें कहता अच्छा है, उन्हें 70 ते आना, उन्हें तो बड़ी गड्डी ते आना। मैं यार कहता उन्हें तो 70 ते आना, उन्हें तो बड़ी गड्डी ते आना, ना उन्हें तो मुरीद होने ने आने बड़े। मैं यार, और मैं ही सुलेमान। वो कहता जाओ काम करो जाओ। वो जिसने बुलाया था मैंने फोन निकाल के ना उसको फोन किया, और मैं भट्टी साहब आके मैंने लै जाओ। कहता कि है, मैं चौकीदार अंदर नहीं आने देंगे। तो कहता पास नहीं, मैं तो पास घर छोड़ आया हूँ, मुझे तो नहीं ना पास की जरूरत कोई भी। वो बाहर आया तो वो भी मुझे देख के कहता है बंदा को थोड़ा जरा डिशमडाश ही होता है, साथे आ गए। तो हमें भी दुनिया ने ये सिखा दिया है, हमें तो दिल यही करता है जी को थले लाचा हो तो खुला जाको कुड़ता है, लेकिन दुनिया ने सिखा दिया, क्या करें यार, मजबूरी है हमारी। बाकी इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है, माँ बाप सच कह रहे हैं, ये मजबूरी है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है, जब को बंदा बुलंद इमारत बनाता है, ये लग गई है ना रेस, ये रेस लग गई है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब को बंदा बुलंद इमारत बनाता है ना, तो फरिश्ता पहले आसमान का दरवाजा खोल के कहता है, ओ बंदिया तेरी जगह ते जमीन दे थले वे तू ते की करना आंडे है ना। ये कुछ भी नहीं है, असल कमाल यही है, असल कमाल यही है। 5 वक्त की नमाज, अल्लाह का जिक्र, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पे दुरूद रज रज के पढ़ो। हाँ, इमाम याफई लिखते हैं, कोई बुजुर्ग थे तो उन्होंने दौरान गुफ्तगू ना हारून के लिए बड़े सख्त जुमले बोल दिए जुमे में। बंदे तो बैठे होते हैं, वो बैठा था, उसने आके हारून रशीद को खबर दी। उसने कहा हज़रत जी आज तो मौलवी और सारा जुम्मा ताड़े ते ला लिया। उसने कहा फिर फड़ के लाया, वो गिरफ्तारी होगी हजरत की। वो लिखा है उसने हजरत को किसी जेल में नहीं डाला, बल्कि उसने हजरत को एक ऐसे डिब्बे में बंद कर दिया जिसमें बंदा हरकत ही नहीं कर सकता, हवा जाने का रास्ता कोई नहीं, उसी में पेशाब, उसी में पखाना, बंदा कितनी देर जिंदा रह लेगा। बड़ी अजियतनाक मौत थी वो। उसको था सुबह तक बाबे होरी पौक जान गया, लेकिन लिखा है कि जब सुबह आके हारून अपने दरबार में बैठा ना, तो किसी सिपाही ने आकर खबर दी, हजरत जी वो जेडे बाबे होरी कल डब्बे च नहीं बंद किए। उन्हें कहा तो बाहर बाग च सैर कर रहे थे। वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा लगता है मेरी सिपाह में को हजरत का मुरीद है। उसने निकाल दिया। उसने कहा फिर फड़ लिया, जिदा साई तगड़ा आया उन्हें कितने डर होता किसी उन्होंने कहा फिर ले चलो, अब फिर छड़ा लेंगे जी। वो लिखा है वो फिर ले गए। अब जब वो दरबार में आए ना, मेरे पास जो रोदुर रियाहीन का तर्जमा है ना, वो हजरत शम्स बरेलवी रहमतुल्लाह तआला ने किया, और आप बड़ा फाजिलाना मिजाज रखते थे। तो फिर आपने वो जो हारून और हजरत की आपस में गुफ्तगू उसको बड़े सोने अंदाज में लिखा है। आप फरमाते हैं कि जब वो दोबारा आए ना, तो हारून ने आते सबसे पहला सवाल ये किया, बाबा जी तन डब्बे चो किन्ने कढ़े है? आपने फरमाया जड़ा मैं बाग से लेके गए। वो फिर पूछता है आपको बाग में कौन लेके गए है? आपने फरमाया जिन्हें मैंने डब्बे चो कढ़े है। हारून भी पागल आदमी था। वो लिखा उसने सर पकड़ दिया, और सर पकड़ के कहता है ये कितनी अजीब बात है। अब आगे से फरमाते हैं हारून है दस तेरे थे मेरे रब की केड़ी गल अजीब नहीं है। गौर तो करो यार। चलो खैर मैं नहीं कहता, जाओ कभी शीशे में खड़े होके अपने आप को ही देख लो है, और तुझसे भी कोई अजीब चीज आनी है दुनिया में। यहाँ हजरत जी को छोटी सी चीज बनानी पड़ जाए, वक्ता पड़ जाता किबला शाह जी। तो ये देखना तुझे भी तो उसने बनाया है। क्या तेरी आंखें इटली से आई हैं? क्या तेरा नाक स्पेन से आया है? क्या तेरी जुबान डेनमार्क से मंगाई गई है? क्या तेरे दांत नॉर्वे से आए हैं? क्या तेरा दिल जर्मनी से आया है? क्या तेरे गुर्दे अमेरिका से मंगवाए गए हैं? क्या तेरे फेफड़े कनाडा से आए हैं?
کیا جو تیری ہڈیاں وہ آئرلینڈ سے آئی ہیں؟ اور کچھ بھی کہیں سے نہیں آیا. کیا ہوا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ وہی تو رب ہے جس نے ماں کے پیٹ میں تجھے جیسا چاہا بنا دیا. کچھ بھی کہیں سے نہیں آیا. کوئی ڈائی نہیں, کوئی انجینئر نہیں, کوئی نقشہ نہیں, کوئی سانچہ نہیں, بلکہ کیا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. وہی تو میں کہتا ہوں, ہم غور و فکر کرتے کوئی نہیں. پھر میاں صاحب نے کمال دکھا رہے, کمال کر دیا آپ نے. آپ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. کوئی انجینئر نہیں, کوئی مستری نہیں, کوئی مزدور نہیں. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا, پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا. اب میں سارے پہ غور نہیں کروں گا. دیکھو میرے بچوں اور قرب حاصل کرو دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو کیسا بنایا. میں آنکھ پہ گفتگو نہیں کروں گا, ناک پہ نہیں کروں گا, زبان پہ نہیں کروں گا, دل پہ نہیں کروں گا, گردوں پہ نہیں کروں گا, پھیپھڑے پہ نہیں کروں گا. صرف آپ کے انگوٹھے پہ گفتگو کر کے میں آگے نکل جاؤں گا. بنانے والے نے کیسا بنایا؟ یہ آپ کا انگوٹھا, یہ آپ کا انگوٹھا روئے زمین کے کسی بندے سے نہیں ملتا. اس پہ کوئی کوڈ نہیں لکھے اس نے 1 2 3 6 4 7 8 9 کچھ بھی نہیں لکھا, بلکہ کیا کیا ہے, گول گول لائنیں لگا دی ہیں اور لگائی اس طرح کی ہیں کہ آپ کی لائنیں روئے زمین کے کسی بندے سے نہیں. بنانے والے نے ایسا بنایا ہے, آپ کی یہ لائنیں روئے زمین کے کسی بندے سے نہیں ملتی. اور کسی کو تو چھوڑو, بنانے والے نے ایسا بنا دیا آپ کا اپنا ہی دایاں بائیں سے نہیں ملتا. بنانے والے نے اس طرح کا بنا دیا آپ کا اپنا ہی دایاں بائیں سے نہیں ملتا. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا, پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا. بکھرا پڑا ہے ہمارے ارد گرد اس کا نظام, اور وہ قرآن کریم میں دعوت دے رہا ہے. لیکن کیا کریں, مادیت پرستی کا ایسا غلبہ ہے. اب دیکھیں نا, یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں مدرسے میں. میں کہتا ہوں جی آپ کا یہ جو مدرسہ ہے یہ 5 مرلے کا, جی آپ کا یہ حال, اللہ مجھے پتہ ہے اس سے کم ہے, لیکن چلو جی اللہ کا گھر ہے, بڑھا نہیں چاہیے. یہ آپ کا 5 مرلے کا میں کہتا ہوں جی حال ہے. 1 2 3 4, یہ 4 دیواروں نے حضرت جی اس حال کو اٹھا رکھا ہے. آپ کو پوری زمین پہ کوئی بندہ اس طرح کا نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کرے کہ جناب نیچے سے 4 دیواریں نکال دیں, میں آپ کو پھر یہ 5 مرلے کا کھڑا کر کے بتاتا ہوں. ہے کوئی نہیں ہے. اللہ قرآن کریم میں آپ کو دعوت دیتے ہیں, او بندے تیرا صرف 5 مرلے دا حال 4 کندھاں تو بغیر نہیں کھلوندا. کبھی باہر نکل کے ساڈا بھی تو دیکھنا ہے, کبھی باہر نکل کے ہمارا بھی تو دیکھنا ہے. اور میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, سورہ نور 29واں پارہ اللہ اس میں فرماتے ہیں الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. کیا تو نے نہ جانا, کیا تو نے نہ دیکھا, کیفا کیوں کر, خلق اللہ 7 سماوات طباقا. وہ تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا, اللہ نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. لیکن دیکھیں اور یہ افتخار صاحب قبلہ شاہ جی, یہ جسٹس جاوید اقبال نے خود لکھا ہے, اس کی کتاب ہے اپنا گریباں چاک. ایسے لینا آئیو بتا کہ نہ یہ پڑھنا والی کتاب دے دے. میں نے چلو بطور حوالہ نام دے دیا, نہ اس کو خریدنا ہے نہ اس کو پڑھنا ہے. یہ نہیں پڑھنے والی کتاب ہے, اس میں اس نے بہت کچھ عجیب و غریب لکھ دیا جاوید اقبال. لیکن اس میں اس لکھتا ہے, وہ کہتا ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر گئے, کہتا ہے میں نے پیچھے سے آپ کو خط لکھا. وہ کیا, ابا جی میرے لیے ریڈیو بھیجنا ہے. اس میں لکھا ہے کہ علامہ محمد اقبال نے ریڈیو نہیں بھیجا بلکہ آپ نے اشعار لکھ کے بھیج دیے. وہ اشعار کیا تھے, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اور جاوید اقبال ریڈیو دا کی کرنا, ایک باری ڈگا تے ٹوٹ کے ٹھوس, جڑا تیرے اندر عشق مصطفیٰ دا ریڈیو لگیا نو کیوں نہیں آن کرتا ہے. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اور جو سب سے سونا شعر مجھے اس میں سے لگتا ہے وہ کیا تھا, اقبال جاوید اقبال کو نصیحت کرتے ہیں, کر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو, کر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اور جاوید اقبال اس گلاب کے پھول کو پوچھ, اور تو نکلا تو سبز رنگ کی ڈوڈی سے ہے, اور تجھے لال کس نے کر دیا ہے. اچھا میں باپ سے سوال پوچھتا ہوں, دسو ذرا ایڈا گلاب دے پھول نوں لال رنگ ہے, اے ماسٹر کمپنی دا کہ برجر کمپنی دا؟
ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਰੰਗ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੁਹਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਪੁੱਛੋ ਹਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਣ ਪੁੱਛੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇਗਾ। کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اور منو نہ برش نہ رنگ ہویا نہ فوارے نہ رنگ کن نہ ہویا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. موتیا ویکھو، کھندا ویکھو، ام ویکھو، آڑو ویکھو، آلو بخارا. اور قرآن میں ہے، میں اللہ کی صرف وقت نہیں ہے، یہ آیتیں ہیں قرآن پاک کی، میں اپنی طرف سے آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں. اللہ خود الہ طعام کا لفظ ہے. بندے اپنے کھانے پہ غور کر. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. ہاں جی یہ قرآن ہے، غور تو کرو یار. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر رتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا، وہی خدا. یہ دلیل ہے حضرت اس کی. یہ قرآن، میں نے کہا نا یہ قرآن ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، اللہ خود فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. آپ گئے نمرود کے پاس، آپ نے اس کو دعوت توحید دی، اور بطور دلیل آپ کیا لائے؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، جو مارتا بھی ہے. آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ قال انا احیی و امیت. اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. اور کیا کیا؟ ایک بے گناہ کو پکڑ کے سولی چڑھا دیا، جس کو سولی دی جانی تھی اس کو آزاد کر دیا. کہتا دیکھو. پھر ابراہیم علیہ السلام بطور دلیل آگے کیا لائے؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو بھی رب ہے تو ذرا سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر. کوئی جواب نہیں دیے. جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. اور آگے نظر بھی رکھے سماتے بھی. نہ ڈرو کرونا کو، کرونا نہیں تگڑا، ساڈا رب زورا والا ہے. نہ ڈرو یار. نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. دور نہ جاؤ ادھر، دن ب دن دوریاں بدل رہی تھی. دور نہ جاؤ، آلے دوالے ہوتے جلوے بکھرے دینے، بکھرے دینے. بس کوشش کرو دن ب دن قرب بدے، دن ب دن قرب بدے. اور میں یہاں یہی پڑھوں گا، وہ حضور بولے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا کوئی مقتدی تھا، ادھر کا رہنے والا تھا، تو وہ حج پہ چلا گیا. جب واپس آیا تو خدمت میں آپ نے فرمایا پھر کچھ سنا یار دے شہر دیاں گلاں. تو وہ آگے سے کہتا ہے حضرت میں اتھے گیا تو تانوں کی دساں اتھے نور ہی نہیں. آپ نے پتا ہی ہے جگہ کوئی نہیں ہے. آپ نے پھر اتھے فل بدی حضرت ربائی لکھی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے. وہ نور ہی ویکھا ہے، نور والا کتنی لبا ہے. تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڑھے بت خانے وچ پیا حضور وسے. میں کو نیڑے تے کو دور وسے. عرض کی تھی بلے شاہ جی آپ تے نیڑے کیوں ہویا تو ساڑھے تو کیوں دور ہو گئے؟ اس کا پھر جواب حضور بلے شاہ نے دیا. آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڑھے بت خانے وچ پیا حضور وسے. میں کو نیڑے تے کو دور وسے، تیرے اندر بار پلیتی ہے. باروں باری پھر نہ کڑیے ہوں جا دردہ کوڑا. محنت کرو حضرت، محنت کرو. زندگی بہت قیمتی ہے، زندگی بہت قیمتی. جنہیں ہم باپ بیٹھے ہو حضرت، اے ساڑے بزرگان دی تعلیم سی، اے ساڑے بزرگان دی طریق سی. ماشاءاللہ خوشی ہوئی سادگی دیکھ کے، صاحبزادہ صاحب نوی دیکھ کے، بزرگان نوی دیکھ کے. باقی افتخار پائی ساڑھے تو بہتر جاننے نے کہ ان بس علامان تے والحفیظ ہی ہے. وہ انہاں داد بہت سخت نہیں ہے. وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئی. اللہ صاحبزادہ صاحب دیا خیرہ فرمائے.
انہوں ظاہری باطنی علوم تو مالا مال فرمائے. محنت کرو، محنت کرو. آج بہت حالات خراب نے، بہت محنت. نماز نہ چھڈو ہے. اور جنہیں احباب بیٹھے ہو پتر سارے سونی کر کے داڑھی شریف رکھو. اور افتخار بھائی جی کی صاحب رحمۃ اللہ بھائی آپ کو پتہ بزرگاں دی گلاں پوچھتا ہوں. آپ فرماندے ہیں سنگیا اے ککھ رکھ لے، سنگیا اے ککھ رکھ لے. بھائی آپ مرید بھی تو رنگ رنگ کے ہوتے ہیں. وہ مرید کو عرض کرتا ہے حضرت جی کی ہوئے گا ککھ رکھنا؟ آپ نے فرمایا کل تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. سر تے ٹوپی اور 5 وقت دی نماز دی پابندی. ٹھیک ہے حضرت جی ہماری اسٹیجوں سے یہ باتیں نکل گئی ہیں، لیکن حضرت جی ہے یا ہے بہت ڈاٹا پڑنا ہے. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے طفیل ہے 12 لگی دی ہیں. لکھا جب آپ وضو فرما کے مصلی پہ نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوتے تو رنگ مبارک زرد ہو جایا کرتا تھا. کسی نے عرض کی مولا ہے کی رنگ کی؟ آپ فرماتے تو دیکھ نہیں رہا کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا ہے. ٹھیک ہے حضرت آج اسی اس دربار میں نسے دیں، آج اسی اس دربار میں نسے، لیکن نس کتنے جاؤں گے؟ نس سکتے کوئی نہیں. حضرت شاہ حسین نے بڑا سونا مصرع لکھا. آپ فرماتے کہے فقیر حسین نے مانا، کہے فقیر حسین نے مانا، دنیا چھوڑ آخر مر جانا، اوڑک کم اللہ دے نال. آپ فرماتے کتنے نس جائیں گا؟ 10 مینوں نس کے جانا کتنے ہی جانا تو اوتھے ہی میاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. جائیں گا کتنے؟ اس لیے تو میرے سیدی فرمایا کرتے تھے الف آیا سین تو لال خریدنے ونج کولے دا گلے وچ پا بیٹھو، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے، تیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شانوں کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. ہاں حضرت جی محنت کرو پتر، ایسے لئے ضرورت ہے محنت. جو آج کل یہ بتایا اور اسٹیجوں پہ سنایا جا رہا ہے، ہمارے بڑوں کا کیا کمال تھا. افتخار بھائی سیدہ کائنات کی شان میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے. لکھا کہ سیدہ ساری رات اللہ کے حضور قیام فرمایا کرتی. اور میں شاہ جی کہا کرتا ہوں اسی اپنی نسبت کو کوئی فائدہ نہیں لیا، اسی سب انہیں نسبتاں کی دلیری کے بے عمل ہوئے. وہ جی پیر بڑا ماشاءاللہ خیر ہے ستے خیر ہے. میں کہتا ہوں ادھر بھی تو دیکھنا ہے. امام الانبی ہیں سیدہ کے بابا جان حضرت ہیں، اور سیدہ کے لیے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، خاندان نبوت کی سب سے لاڈلی شہزادی ہیں. اور عالم کیا ہے ساری رات آپ اللہ کے حضور قیام فرمایا کرتی. اور صوفیہ لکھتے کیا ہیں کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند فرماتے نا تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ربا تیری رات مک گئی ہے، اور کوئی رات اس طرح دی بنا کہ فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. آج کدھر ہیں ہمارے سجدے؟ ہمارے پاس کتنے سجدے ہیں؟ وہ یار جو ہم پہ فرض کیے گئے ہمارے تو وہ نہیں پورے، جو ہم پہ واجب کیے گئے ہمارے تو وہ نہیں پورے، جو موقع ہیں ہمارے تو وہ نہیں پورے ہیں، ہمارے تو وہ نہیں پورے. ہم نے باقی کیا سجدے کرے؟ لکھا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اسی نے آپ کی بارگاہ میں کی حضور آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا. آپ فرماتے میں نے 14 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ہر رات ایک قرآن پاک پڑھا ہے. آج ہمارا کیا تعلق ہے قرآن پاک کے ساتھ؟ ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ ہم نے تو چھوڑ دیا. یہ رمضان آنے لگا ہے، 3 روزے نے سالانہ روزے رکھے، ظاہر تو بعد ہر بندے نے سر تے بام رکھ لانی اور مر گئے. اور ظالمہ تینوں مرنا یاد ہے جڑا 11 مہینے ڈھڈ بھردا رہیا، وہ نہیں تینوں یاد کوئی. اور تینوں 1 مہینہ تیری بہتری نہیں ہونا کیا کہ بخارا ہے تھوڑے وقت تو لے کے تھوڑے وقت تک ہے سر تے زور تو بعد ہر بندے نے ڈگدیاں پھرنا. اوئے میں روزہ پڑھا لگا خدا دا خوف. امام اعظم امام ابو حنیفہ کے لیے میں نے پڑھا آپ نے 20 سال اس طرح روزہ رکھا کہ فجر کی نماز پڑھا کے درس دے کے گھر تشریف لے جاتے، سامنے کھانا پیش کیا جاتا،
آپ فرماتے باندھ دو مدرسے ساتھ لے جاؤں گا. گھر والے آپ کے اس جملے سے سمجھتے شاید ناشتہ وہاں جا کے کریں گے. جب مدرسے تشریف لاتے وہ کھانا لا کے شاگردوں کو کھلا دیتے. شاگرد سمجھتے شاید گھر سے کھا کے آئے ہیں. 20 سال بعد پتہ چلا امام صاحب نے اس طرح نفلی روزے رکھے, نہ گھر والوں کو پتہ چلا نہ مدرسے والوں کو. اللہ یہ 20 تراویحیں پڑھنی ہیں ایک مہینہ. اللہ ابل تو پڑھنی ہے جنہوں نے پڑھنی ہے انہوں نے وہ صاحب حساب پیچھے لب کے پڑھنی ہے جا کے جی پہلی تے آخری گل دی سمجھ آئے بس. تے جنہیں ذرا کسی چنگے کاری پیچھے پڑھنی ہے نا انہیں بھی پورا مہینہ کاری صاحب ٹونگ کے رکھنا. حضرت اج بہتا نہیں پڑھیا, حضرت ٹائم بہتا نہیں لا چھڑیا, انہیں بھی ٹونگ کے رکھنا ہے حضرت پورا. لیکن حضور غوث پاک فرماتے میں نے 40 سال عشاء کے حضور سے نماز فجر پڑھی ہے. اس لیے پتر یہ ہمارے بڑوں کی پہچان تھی. اور میں دکھ سے کہتا ہوں حضرت ہمارے پاس کوئی رنگ نہیں رہا, نہ وہ رہا نہ یہ رہا. یہ بھی رنگ سن لو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ. اور میں بڑی گل پسند ہے, کوشش کرن رہا میرے کو عمل ہو جائے ہوندا نہیں پیا, اللہ میں توفیق دے دے. لکھا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے نا وہ خود کو چادر میں چھپا رکھا, خود کو اپنی چادر میں چھپا رکھا. آپ بازار سے گزر رہے تھے, نظریہ صرف یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ نہ لگے کہ حضور غوث پاک لگے. لوگ محبت کرتے سن, لوگ دکاناں چھڑ کے تھلے اتر آن گے, کسی نو دھکا لگے گا, کسی دے پیر تے کسی دا پیر آئے گا, کسی نو کونی بجے گی, کسی نو سٹ لگے گی. اس لیے چھپا کے گزر رہے ہیں تاکہ میری وجہ سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ ہوئے. وہ کیونکہ آپ نے چادر کو میں چھپا رکھا تھا. اور لکھا ہے کہ بغداد شریف میں سب سے قیمتی لباس حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تن فرمایا کرتے. لیکن بھائی کہ دوسری گل بھی سن رہی ہے, احمد عہدے تے رہ جاؤ, اگلے دن پھر اس کو صدقہ بھی فرما دیا کرتے تھے. بڑی قیمتی چادر ہوگی. وہ لکھا ہے اس وقت بازار میں کوئی کپڑا چور کھڑا تھا, اس کی نظر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پہ پڑ گئی. اس کو نہیں پتا کہ چادر کے نیچے کون ہے. اب وہ حضور غوث پاک کے پیچھے پیچھے اس نظریے سے چل رہے ہیں کہ چادر کھو کے نسنا ہے. لیکن چادر بازار چ نہیں کھونی, رش بڑا پھڑیا جاواں. چادر اتنے کھو کے نسنی جتھے کہ بندہ نہ ہوئے, رش نہ ہو تاکہ پھڑے کوئی نہ ملے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں یہ دنیا میرے سامنے اس طرح ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہے. آپ کو نہیں پتا تھا میرے پیچھے کون چل رہا ہے اور کس نظریے سے چل رہا ہے, پتا تھا. لیکن بڑے لاجواب لوگ تھے, آپ بھی چل رہے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. جب حضور غوث پاک بازار سے باہر تشریف لے گئے نا جہاں رش نہیں تھا, اس کے کاغذوں میں اس نے آپ کی چادر پکڑ کے اس کو کھینچا. آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا, اس نے چادر کھینچی. ادھر آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب کریم چادر پھڑی پیڑی نیت نال سو, چادر پھڑی پیڑی نیت نال سو, لیکن پھڑ چادر میری نہیں. رب کریم انہیں دیتے کو این دا رحم فرما دے, یہ میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت چ جائے. کدھر گئے وہ رب, کدھر گئی وہ محبت, کدھر گیا وہ اخلاق, کدھر گیا وہ علم, کدھر گیا وہ معاف کرنا, کدھر گیا وہ درگزر کرنا. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا, تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی, چھوٹا نام ہے کیا روز مائیں مالک بن دینار پیدا کرتی ہیں. شاہ صاحب تو بابو بھی اس بات سے کہا ہے کہ بھائی جہاں ماننے والے ہوں وہاں نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں, اور بعض تو پھر بڑی شدت اختیار کر جاتے ہیں نہ ماننے کے حوالے سے. وہ لکھا ہے آپ کے علاقے میں اسی طرح کا گھر تھا, تو آپ نے اسی محلے میں جانا تھا, وہ پروگرام تھا. ان کو پتہ چل گیا کہ آج حضرت نے یہاں گلی سے نا گزر کے جانا ہے, تو انہوں نے حضرت سے اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے نا انہوں نے تندور سے ساری راکھ اکٹھی کر لی. جب حضرت مالک بن دینار نیچے سے گزریں گے نا تو اوپر سے حضرت پہ راکھ پھینکیں گے اور اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. آپ اپنے مریدین کے جھرمٹ میں تشریف لے جا رہے تھے, جب وہاں سے گزرے نا وہ پہلے تیار کھڑے تھے, انہوں نے اوپر سے حضرت کے اوپر نا سوا پھینکی. وہ پگ خراب ہو گئی, چہرہ خراب ہو گیا, داڑھی خراب ہو گئی. اب اوپر دیکھ کے مسکرائے, لیکن مریدوں سے برداشت نہیں ہوا, وہ لڑنے پہ اتر آئے. آپ نے فرمایا بھائی گل دسو, سوا میرے تے سٹی ہے کہ تہاڈے تے؟ انہوں نے کہی حضور تہاڈے تے. تو فرمایا جے میں نہیں لڑن ڈیا تے تسی کیوں لڑن ڈے تے؟
اور ایسی حضور اسی بھی ایسے نہیں لڑن رہے نا کہ آپ تک کیوں چھٹی ہونا نے آپ کیوں سنڈے آپ کو غصہ کیوں نہیں آیا کہ سوا چھٹی ہے؟ آپ نے فرمایا یار مینوں تے تاں نہیں آیا کہ شکر ہے سوا جی جان چھٹ گئی ہے، باقی مالک تے اگ دے لائے کہ آئے کہاں گئے وہ رنگ، کہاں گئے وہ رنگ۔ آج حضرت جی پاکستان کو پھر رنگوں کی ضرورت ہے، نفرتیں پھیل رہی ہیں، بھائی نے بھائی کا گریبان پکڑ لیا ہے، کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، عدم برداشت کا شکار ہے۔ وجہ اپنے بزرگوں سے دوری ہے، قرآن سے دوری، سنت سے دوری، سادات سے دوری، ان پاکوں سے دوری۔ نہیں پتر، محنت کرو، زندگی بہت قیمتی ہے، زندگی بہت قیمتی۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جا۔ وہ لکھا ہے ایک دن سادات بیٹھے ہیں برکتیں لے لیں، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر تھے، آگے بزرگ بیٹھے ہیں، پیچھے نوجوان بیٹھے۔ آپ پہلے بزرگوں کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا بھائی کسان کھیت تیار کرتا ہے، بی پاندا ہے، پانی لاندا ہے، فصل اگدی ہے، پھر فصل پک جاندی ہے، پھر اے دسو کسان اپنی فصل نہ کی کرتا ہے؟ سب نے عرض کی تھی حضور وڈ لیندا ہے۔ آپ نے فرمایا بابیو پھر تیار ہو جو تسی پکی فصل ہو نہ کسی ویلے بھی وڈ لینا ہے۔ یہ نہیں ملتے ہیں پاک لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر، اس لیے تو میاں صاحب فرماتے ہیں نیک بندے کی صحبت ہے جویں دکان اکتارا، سودا نقد لئیے نہ لئیے پھلے آن ہزاراں۔ فرمایا پکی فصل ہو، تیار رہی ہو، کسی ویلے بھی وڈ لینا جی انہیں۔ اب نوجوان بیٹھے تھے ذرا دلیر ہو گئے، انہوں نے کہا لے بھی مطلب پکاں گے تو بڑے جاؤں گے۔ آپ پھر نوجوانوں کی جانے متوجہ، آپ نے فرمایا بھائی کسان اپنا کھیت تیار کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، ابھی ہمیں تھوڑا سا پودا نکلا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایک طوفان آتا ہے اور اس کھیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم بھی تیار رہنا، کہیں تقدیر کا طوفان تمہیں اگنے سے پہلے پہلے نہ تباہ و برباد کر دے۔ تیاری کسے ویلے بھی بلاوا، تیاری، نمازاں پوری، جھوٹ تو بچنا، حرام تو بچنا، غیبت تو، کینے تو، بغض تو بچنا، اور درود، ذکر، تلاوت، چنگا اخلاق، والدین دی خدمت دا ظہیرہ ہر ویلے اکٹھا کر کے رکھنا۔ تنی کیڑے ویلے آٹھ باقی ستہ ہی کہہ رہا ہے، باقی ستہ ہی کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنا سر پکڑ کے نا کہا یہ کتنی عجیب بات ہے۔ آپ نے فرمایا ہارون یہ بتا تیرے اور میرے کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ لکھا ہے کہ ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کے کہتا ہے میرا شاہی گھوڑا لاؤ، لایا گیا۔ فرمایا بابا جی کو بٹھاؤ اور پورے بغداد کا چکر لگاؤ اور ساتھ ایک بندہ اعلان کرے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا، اللہ نے اس کو عزت دی، ہارون کو اس کی عزت کرنی پڑ گئی ہے۔ بس پتر رب تے رب دے رسول نہ لو لا کے رکھو، باقی ستہ ہی کہہ رہا ہے۔